अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आपका अपना डेली सुब मेरी और आपकी मुलाकात होती है और कोशिश यही होती है कि एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज के साथ, कुछ नई बातों के साथ और कुछ ऐसी खोजी हुई कुछ ऐसी चीज़ों के साथ भी आपके साथ मुलाकात की जाए कि जो हर किसी इंसान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि अगर आपको रिलैक्स रहना है, थोड़ा सा आप अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे सेहत अफ़ज़ा मुकाम पे जाना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि हम जिन शहरों में रहते हैं वहाँ पर ट्रैफिक का शोर, वहाँ पे गर्द आलूदगी और ये सब चीज़ें जो है वो साथ साथ हमारे जो है वो चलती रहती हैं। डेली इस तरह का एटमॉस्फेयर देख के जब सुबह हम मॉर्निंग वॉक के लिए किसी गार्डन का रुख करते हैं तो हमें बड़ा खूबसूरत एक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, और जब वहाँ पर डीप ब्रीथिंग करते हैं तो सांस भी अच्छा आता है और साथ ही हम अपनी सारी टेंशन्स और परेशानियाँ थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आप वॉक लाजमी करें, और हमारी प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ऊपर जो है वो डेली वॉक का जिक्र लाजमी आता है। तो जनाब, आपको आज हम बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सेहत अफ़ज़ा मुकामात हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी कि जो कोविड-19 की वजह से जो है वो बंद थे। ईद पे भी लोग कहीं नहीं जा सके, ईद पे भी मामला जो है वो कुछ ऐसे थे कि तमाम जो सैरगाहें थी वो बंद कर दी गई थी, और अब आकर कुछ जो है वो बेहतरी आई है, लॉकडाउन की सूरत हाल ख़त्म हुई है, तो अब लोग जो है वो सेहत अफ़ज़ा मुकाम की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं, जहां आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जो है वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो आप वहाँ कुछ वक्त रुक कर जो है वो अच्छा खाना, वहाँ की सकाफत और ये सारी चीज़ें जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए जनाब हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, खुद वो सयाह भी हैं और साथ जो है वो इसको ऑपरेट भी करते हैं, प्रॉपर तरीके से लोगों को जो है वो गाइड भी करते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, किस तरह आप जा सकते हैं, और वहाँ तक उनके पहुँचने का इंतज़ाम भी करते हैं। इनकी अपनी कंपनी भी है। हमारे साथ है मोहम्मद जमील रज़ा साहब और एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को। तो आज इनसे पूछते हैं कि ये कैसे हैं, कहाँ पर हम जा सकते हैं और कहाँ कहाँ हमारे जाने के जो है मामलात और हालात जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत पहले भी आप मेरे शो में आए थे कुछ वक्त पहले, तो तब भी हमने जो है वो एक्सप्लोर किया था पूरे वर्ल्ड को, कहाँ कहाँ कौन कौन जा सकता है और कैसे। लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है, अब जाहिर है कोविड के बाद जो है वो फिर लोग जो है वो कुछ अच्छे एटमॉस्फेयर की तरफ जाने चाहते हैं। तो इस वक्त में अगर हम डोमेस्टिक भी बात कर लें, इंटरनेशनल भी बात कर लें, तो आप हमें बताएंगे कि कहाँ जाना आसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेकंड सीज़न जो है कोविड के दौरान ये कुछ इसमें बेहतरी आई है, और जो नंबर्स हैं कोविड के हमारे वो कुछ बेहतरी आई है उसमें। और अभी फॉर्चुनेटली 24 को हमारा टूरिज़्म नॉर्थ का ओपन हुआ है जी, और हम लोग समझते हैं ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है, और इंशाल्लाह ये आगे चल के बाय द एंड ऑफ जून ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोग यही जो एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी ये पॉजिटिव है इसमें, और ये नंबर चूंकि कम हो रहे हैं और चांसेस हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारा टूरिज़्म जो पहले 2 साल पहले था, जब 1.4 मिलियन टूरिस्ट हमारे नॉर्थ को टच करते थे, इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा लोग करेंगे। लोग तो जाना चाहते हैं जी, लोग तो हमारे पास है जी, हम भी जाना चाहते हैं बिल्कुल। ईद हमारी जो है वो बड़ी जो है वो सैड गुजरी, और क्योंकि सब तरफ से चारों तरफ से बंद था, तो हमें भी सुकून चाहिए कहीं जाने के लिए, कुछ अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। तो आप बताएंगे कि हम डोमेस्टिक में जो है वो भी हमारे पास कहाँ कहाँ जाने की ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हमें नेमतें अता की हैं, टूरिज़्म के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हमें साइट्स दी हैं। फ्लाइट्स कहाँ कहाँ की ऑन है इस टाइम जो ऑन कर जी, हमारे पास स्कर्दू की फ़्लाइट ऑन है, गिलगित की ऑन है, चतराल की ऑन है, और सवात की क्यों है? ये मैं नॉर्थ की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्थ की ये फ़्लाइट चल रही है जी, और अब तो फॉर्चुनेटली मौसम कैसा है? लाहौर की से भी स्टार्ट हो गई है का मौसम कैसा है? मौसम जी बहुत अच्छा है। आजकल मई में तो खैर रात को सर्दी हो जाती है, अच्छा, और उसके बाद जून जुलाई में भी ऐसा है कि अगर आप साए में बैठे हैं तो आप एंजॉय करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा
धूप में फिरते हैं तो थोड़ी सी हिद्दत महसूस होती है। ये मैं जून जुलाई की बात कर रहा हूँ। अभी मौसम बहुत अच्छा है जी। मौसम अच्छा है, मतलब अभी जो जाना चाहते हैं सकर्दू, गिलगित और सवात की साइड पर वो जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, जा रहे हैं जी, हमारे टूर जा रहे हैं। एवरी थर्सडे एवरी फ्राइडे हमारे टूर जा रहे हैं। हमारे 6 डेस्टिनेशन हमने स्टार्ट कर दिए फिक्स डिपार्चर के हवाले से। 3 टूर हमारे थर्सडे को जाते हैं, 3 टूर हमारे जो है वो हमारे फ्राइडे को जाते हैं। और हमने ऑलमोस्ट सारा ये कवर किया है, वैलीज को हमने कवर किया है, सवात का गान और ये वादी नीलम, उसके बाद हुंजा है, स्कर्दू है, चतराल है। ये जो इम्पोर्टेंट वैलीज हमारी है इसको हमने सारा कवर किया है। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा हमें कि आप वहाँ पर सारे इंतजाम करके देते हैं, खाने पीने रिहाइश के, ये सारी चीजें जो है वो उनको मैनेज करके देते हैं जिन लोगों ने जाना होता है? जी बिल्कुल, हमारा फुल बोर्ड होता है जी। इसमें ट्रांसपोर्ट है, अकोमोडेशन है और इसके अलावा मील्स आ जाती हैं, फिर उसमें गाइड सर्विस है और उसके अलावा साइट सीइंग टूर्स हैं। तो हमारा ये पूरा एक लमसम पैकेज होता है, इसमें फुल बोर्ड होता है जी। ठीक है। तो अभी वैसे आपके पास जो इस वक्त में बुकिंग्स आ रही हैं वो कहाँ की आ रही हैं? ज्यादातर जो है वो लोग किस साइट पर जो है वो जाना चाह रहे हैं? सबसे ज्यादा जी सवात, नारान और हुंजा की आ रही हैं। फिर चौथे नंबर पे स्कर्दू आ जाता है। अच्छा। स्कर्दू चूंकि इट्स टू फॉर फ्रॉम लाहौर, 2 डेज लगते हैं और इसलिए थोड़ा सा वो लोग जो है ना ट्रैवलिंग से थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं लॉन्ग ड्राइव। हाँ। अच्छा, ये आपकी बाय रोड भी है और आप जो है वो इसमें जो है वो आपकी फ्लाइट्स का भी है? जी फ्लाइट्स का तो अब लाहौर से भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं फ्लाइट्स, स्कर्दू के लिए चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि एक और भी प्राइवेट एयरलाइन आ रही है जो स्कर्दू, गिलगित और चतराल को टच करेगी और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एयरलाइन आने से टूरिज्म और बहुत फले फूलेगा जी। ठीक है। तो ये टूरिज्म के हवाले से जो है वो प्राइसेस का जो है वो इस टाइम कंट्रोल सिस्टम जो है वो कहाँ तक जा रहा है? क्योंकि जिन्होंने जाना है उनको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उनका खर्चा कितना आ जाएगा। अगर एक फैमिली जो है वो ट्रैवल करना चाहती है जिसमें 4 से 5 लोग जो है वो शामिल हैं, तो कम से कम भी आप क्या एस्टिमेट बताते हैं कि कितना खर्चा जो है वो उनका आ जाता है? देखिए जी, हमारे जो फिक्स डिपार्चर है 9000 3 डेज का हम चार्ज करते हैं। ठीक है। और 9000 में हम उनको ट्रांसपोर्ट ऑफर करते हैं, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, अकोमोडेशन है, गाइड सर्विस है। तो मैं नहीं समझता कि 9000 3 डेज के लिए कुछ ज़्यादा पैसे हैं। ये मैं वादी नीलम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप नारायण का गान जाते हैं तो 12,000 है, सवात जाते हैं तो 11,000 है। ठीक है। तो अगर कितने लोगों का है? ये 1 पर्सन है जी। 1 पर्सन है जी, पर पर्सन हम बात करते हैं। ठीक है। तो मतलब ये सारा चीज आप अकोमोडेट करके जो है वो उनको देते हैं बाकायदा गाइडलाइन के साथ, क्योंकि जो लोग पहली दफा जा रहे हैं जाहिर है कि वहाँ रास्ते इस किस्म के हैं, पहाड़ी इलाके हैं सारे, वहाँ के रास्ते कहाँ से कहाँ ले जाएं आपको पता नहीं चलता। तो ये गाइडर जो है वो बहुत ज़रूरी है नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए। अभी फ़िलहाल जैसे कि आप मौसम का भी बता रहे हैं, सूरत हाल की काफ़ी बेहतरी चल रही है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात कर ली जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो फ़्लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, क्या सूरत हाल है? कहाँ के लिए जो है फ़्लाइट्स ऑन हुई हैं, कहाँ जा सकते हैं और ज़रूरी हिफाजती इक़दाम जो है वो यहाँ से क्या करके जो है वो जाने हैं? देखिए जी, SOPs को तो फॉलो करना चाहिए, उसके बगैर तो हम किसी को भी वो नहीं करते हैं, रेफर नहीं करते। वो ट्रैवल और टूरिज्म के कुछ खास SOPs के साथ जाहिर बात है कि लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ऑब्वियसली आजकल जो ओपन है वो टर्की ओपन है, इजिप्ट ओपन है और आप मालदीव जा सकते हैं। दुबई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। ये 4 डेस्टिनेशन जो है ना ये ओपन है। बाकी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी र्यूमर्स हैं कि बाय द मिड ऑफ जून कोई यूरोप के काफ़ी कंट्रीज ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जाने के लिए तो कोई ऐसे खास स्ट्रिक्ट SOPs को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाने के लिए भी जो है वो आपको कोई जो है वो वैक्सीनेशन करवानी है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आई अभी तक? जी बिल्कुल है जी। अगर आप स्कर्दू की फ़्लाइट पे जाते हैं तो आपका कोविड-19 का सर्टिफिकेट मस्ट है, अदरवाइज आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा जी। सही बिल्कुल। लेकिन गिलगित के लिए भी, गिलगित बल्तिस्तान के लिए मस्ट है, चतराल के लिए चूंकि वो अपना KPK में आता है, अभी उन्होंने इसको वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जी। ओके, सही है। मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी फिलहाल चतराल के लिए नहीं है? चतराल के लिए। आप सकर्दू की बात कर रहे हैं? जी मैं सकर्दू की बात कर रहा हूँ। हुंजा में भी इवन जो है ना वो देख लेते हैं, होटल्स में आके उनके जो इंस्पेक्टर्स वगैरह चेक करते हैं
اچھا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے یا پولیس والے. آپ کے پاس مطلب کووڈ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے؟ جی وہ مسٹ ہے. جی وہ مسٹ ہے. بالکل صحیح ہے. مطلب اب یہ آپ نے کہیں پہ بھی ٹریول کرنا ہے, آپ ڈومیسٹک ٹریول کی بات کرتے ہیں یا آپ انٹرنیشنل ٹریول کی بات کرتے ہیں, تو کووڈ-19 کا ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہوتا ہے, آپ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, وہ لینا اور ویکسینیشن کروانا بہت ضروری ہے. ویکسینیشن کے لیے جو ہے وہ اسپیشلی میں نے پروگرام بھی کیا تھا اور اس کے بعد بہت اچھا رسپانس ہمیں ملا جب ہم جو ہے وہ 60+ میں, 50+ میں اور اب 30+ میں جو ہے وہ ویکسینیشن کا یہ سیٹ اپ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں یا جو جہاں ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ظاہر آپ گھر سے باہر نکلیں گے, کہیں جائیں گے تو ویکسینیشن تو کروانی ضروری ہے. تو یہ ضرور جو ہے اس پہ پہلا فوکس آپ کا ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس ٹائم گائیڈ لائن دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی اب کافی حد تک تو لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے. جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے ان کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, یہ نادرا ایشو کرتی ہے. جن کے پاس ہے انہیں اس کے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو ہم باقاعدہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. باقاعدہ ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے کہ ہم گھر سے ان کا سیمپل کلیکٹ کرواتے ہیں. ہمارا ریپریزنٹیٹو جاتا ہے, ہمارا لیب کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, وہ جا کے تو سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر واٹس ایپ کے اوپر. اچھا یہ سرٹیفکیٹ ویلڈ کب تک ہے؟ اس کی کوئی ویلڈ ڈیٹ بھی تو ہوگی کہ یہ جو ہے وہ یہاں اتنی ڈیٹ تک جو ہے وہ, کیونکہ کووڈ کا تو کوئی پتہ نہیں, خدا نہ خواستہ جس نے ایک دفعہ کووڈ ٹیسٹ کروا لیا, نیگیٹو آ گیا ہے تو پھر دوبارہ اس کو نہیں ہوگا, ایسے تو کوئی ابھی جو ہے وہ ابھی جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے جی اس کے اندر تو ہے یہ کوئی چیز مینشن نہیں کی انہوں نے کہ 1 منتھ کے لیے یا 3 منتھس کے لیے یا 6 منتھ کے لیے ہے. آئی تھنک کہ لیٹر آن اس کا بھی کچھ کریں گے, وہ اسپیسیفک وہ کر دیں گے کہ بھئی یہ ہے اتنی دیر کے لیے آپ نے یہ ویلڈ ہے. اس کے بعد پھر آپ کو جب آپ سیکنڈ میرا خیال ہے تو اس کا ویلڈ ڈیٹ دینا بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ یہ تب تک یہ بہت مشکل ہے. اگر کوئی بھی اس کو یہ کرتا ہے یا ویلڈ ڈیٹ دیتا ہے کہ یہ 1 مہینے تک, 1 ہفتے تک, 2 ہفتے تک ویلڈ ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو کرنا چاہیے یا یہ ہو سکتا ہے. بہرحال اگر بیچ میں سے کوئی اور راستہ نکل آئے تو وہ اللہ جانتا ہے, یا بہتر جو ہے وہ ہم سے زیادہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو. لیکن بہرحال ویلڈ ڈیٹ تو اس چیز کی ہوتی ہے کہ جب آپ کے کوئی کارڈ ہے, کوئی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, لیکن اس چیز کی سرٹیفکیٹ آپ کو جو ہے وہ کووڈ کا مل جائے, خدا نہ خواستہ ایک ایسا وائرس ہے کہ کہاں سے آ کر کب کس کو جو ہے وہ لگ جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا, اور اس کے بعد بندے کو ریکور ہوتے ہوئے جو ہے وہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ ہمارے ظاہر ہے پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ المیہ بھی ہے. لیکن اس وقت میں کیونکہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال اوپن کر دی گئی ہے, سیاحت کے لیے جو مقامات ہیں وہ اوپن کر دیے گئے ہیں, وہاں پر جانا جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ بالکل آپ جا سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ویکسینیشن کے ساتھ اور ساتھ ہی بچوں کی SOPs اور آپ کے بڑوں کے اور بوڑھے لوگوں کو تو میرا خیال ہے بہت کم جو ہے وہ گھر سے باہر جو ہے وہ نکالیے, ان کے لیے تو جو ہے وہ ہم ایسا سجیسٹ کرتے بھی نہیں ہیں کہ جو ہے وہ یہ ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں, فیملیز جا رہی ہیں, کہ آپ جو ہے لوگ خود انڈیپینڈنٹ بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں, اس میں کیا ریشو جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ دونوں مکسڈ ہیں جی, زیادہ فیملیز آ رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے لوگ گھروں میں بیٹھ کے تنگ آ گئے. عید کے اوپر بھی 8-10 چھٹیاں تھیں اور لوگ گھروں میں بچے ضد کرتے ہیں نا, بچے ضد کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو سنگلز ہیں وہ بھی گروپ 5-5 6-6 کا 10-10 کا گروپ ہے, دوستوں کا, فرینڈس کا, اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ بھی جاتے ہیں. ہم نے پرائس اتنی رکھی ہوئی ہے مناسب سی کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ افورڈ کر سکتا ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ فیملی ممبر. کھانا جو ہے وہ آپ وہاں کا اسپیشل اچھے والا سب سے جو بیسٹ کھانا ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, جو وہاں کی اسپیشلٹی ہوتی ہے جہاں بھی کسی نے جانا ہوتا ہے؟ نہیں جی, وہ جو وہاں کی اسپیشلٹی یا وہاں کی لوکل فوڈ تو ہم نہیں دیتے, وہ یہاں کے لوگ کھا ہی نہیں سکتے. اچھا لائک اگر اسکردو جاتے ہیں تو وہاں میں اگر 10-12 بھی ڈشز رکھ دوں گا تو مائٹ بھی کہ ان کو ایک بھی نہ پسند آئے, کیونکہ ہمارا ہم یوز ٹو نہیں ہے. وہ بڑی ڈفرینٹ قسم کے تھے, وہ خوبانی کی, جی ہاں وہ خوبانی کا مثال کے طور پہ انہوں نے وہ حلوہ بنا کے رکھا ہوا ہے یا پھر اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ہم لوگ وہ نہیں کھا سکتے ہیں. مین ڈش جو ہوتی ہے جی ہم جو آفر کرتے ہیں وہ چکن ہی ہوتا ہے. اچھا, چکن کی مختلف ڈشز ہے, کبھی ان کو بریانی دے دی, کبھی قورمہ دے دیا, کبھی جو ہے لاہور والی فوڈ پہ رکھتے ہیں. جی وہ لاہور والے لائک ہی لاہور والا کرتے ہیں جی, ہم کیا کریں جی. کراچی والے جائیں گے تو ان کو کراچی کا فوڈ بھی ملے گا. جی کراچی والوں کا بھی ابھی تو ماشاءاللہ وہاں چین بن گئی ہیں کافی, جو میکڈونلڈ یہاں آئی تھنک ناران وغیرہ میں اس طرح کی فاسٹ فوڈ جو ہے نا, فاسٹ فوڈ جو ہے نا, فاسٹ فوڈ آ جاتا ہے, اور فاسٹ فوڈ کا بھی ابھی فیسلٹیز وہاں پہ ہیں. اس لیے لوگ جو
جو لوگ اس طرح کے جاتے ہیں جو فاسٹ فوڈ لائک کرتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں, اور باقی جو ہے نا جو ہمارا ٹریڈیشنل فوڈ ہے وہ تو مل جاتا ہے ہر جگہ پہ, مل جاتا ہے بالکل. لیکن ہم تو پریفر یہی کرتے ہیں کہ وہاں دال ماش کھائیں گے تو وہ سب سے ڈیلیشیس بناتے ہیں وہ لوگ, وہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. صحیح. اچھا وہاں پہاڑی لوگ جو ہیں وہ دالیں بہت شوق سے کھاتے ہیں, سبزیوں کی بڑی زبردست قسم کی ڈشز بناتے ہیں, کیونکہ یہ ان کو وہاں پر جو ہے بالکل ریئل ملتی ہیں نا, سبزیاں ہو گئیں اور دالیں ہو گئیں, یہ بالکل جو ہے وہ ریئل چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. چاول بہت ڈشز جو ہیں وہ بنتی ہیں وہاں کی, پھر سالم بکرا اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں بہت وہاں پہ پہاڑی بکرے بڑے شوق سے جو ہے وہاں بنائے جاتے ہیں, کھائے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں کی جب آپ گائیڈ لائن دیتے ہیں تو گائیڈر ان کو کس کس چیز کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں آپ کے؟ دیکھیے یہ جو بکرے اور یہ سجی وغیرہ جو ہے یہ زیادہ یہ جو بلوچستان کی جو ہے نا وہ اسپیشلٹی ہے. اس طرح جو میں عرض کر رہا ہوں سوات یا ناران کا گان میں اس طرح کا نہیں ہے. مٹن کڑھائی ملتی ضرور ہے لیکن ہم کسی کو وہ ریفر نہیں اس طرح کرتے کہ وہ گلتی نہیں ہے وہاں پہ ٹھنڈے پانی میں, گوشت وہاں کا گلتا نہیں ہے. اس لیے جو چکن ہوتا ہے نا وہ گل جاتا ہے آرام سے اور وہی لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, ایکچولی ایکسپینسو بھی ہوتا ہے نا جو مٹن ہے. تو دوسری بات وہاں کے لوکل کی آپ نے جو بات کی ہے تو ان لوگوں کے تو بیچاروں کے اتنے وسائل ہی نہیں ہیں, وہ تو بیچارے دالوں کے اوپر ہی سروائیو کرتے ہیں. اور یہ کہ سبزیوں میں کیا کرتے ہیں, آلو ہے یا مٹر ہے, یہ دو سبزی ایسی ہے جو پورے ناردرن ایریا میں آپ کو مل جاتی ہے اور یہ بہت وافر مقدار میں آپ کو ملتی ہے. تو یہ ہے ان کی غربت کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ زیادہ آلو اور اس طرح کی رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ. نہیں رائس بھی بیچارے دیکھیں جی, میں جب ہم ٹریکنگ کرتے ہیں کیونکہ میرا ایڈونچر ٹوریزم سے بھی تعلق ہے, تو جب ہم ٹریکنگ کرتے ہیں ان کے ہم بانڈرز میں جن کو وہ سمر سیٹلمنٹ ان کی ہوتی ہیں, جو گاؤں ہوتے ہیں, ان میں جاتے ہیں تو بیچاروں نے ادرک لہسن اور ٹماٹر کی تو شکل ہی نہیں دیکھی آج تک. ایسے بہت سارے ایریاز ہیں کہ وہ جو ہے نا آلو اور وہ زیادہ سے زیادہ بہت کوئی کرے گا تو پیاز تھوڑا سا ڈال لے گا تو وہ بنا کے تو وہی کھاتے ہیں. ہماری تو جناب یہاں پہ موجیں ہی بہت ہیں نا لاہور میں اور شہری علاقوں میں, ہمارے تو ہم جب اتنا زیادہ ادرک لہسن ٹماٹر نہ ڈالیں تو ہمارا وہ ذائقہ نہیں بنتا, وہ ذائقہ نہیں بنتا. وہ ایسا نہیں ہے جی, ان کے پاس غربت ہے. ادرک لہسن اس وقت جی 800 روپے سے اوپر جا رہا ہے جو ہے وہ ادرک لہسن کا تو ریٹ نہیں جی کچھ نیچے آ گیا. یہ رمضان کی بات آپ کر رہی ہیں, آپ کچھ بہتر ہو گیا جی. کچھ دن پہلے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ اکثر ہمیں جو ہے وہ جب میں ٹریول کرتی ہوں تو رستے میں سے جاتے ہوئے جو ہے فروٹ اور سبزیاں اگر مجھے اچھی فریش نظر آ جائیں تو میں روک لیتی ہوں گاڑی کہ جی یہ مجھے یہاں سے لینی ہے, کہ مجھے پرائس کا بھی پتہ چلے نا کہ پرائس کیسی ہے. تو یہ چیزیں خود سے بھی جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے, یہ اچھی بات ہوتی ہے تاکہ آپ پرائس. لیکن یہ تھوڑے دن پہلے کی بات بتا رہی ہوں, تھوڑا نیچے آیا جی, اتنا نیچے تو نہیں آیا, ابھی بھی سبزی کی قیمتیں تو ہیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بالکل ابھی نیچے اتنی نہیں آئی ہیں لیکن رمضان میں ہمارے لیکن جب ٹریول اینڈ ٹوریزم کی طرف ہم جاتے ہیں تو پھر یہ سبزی کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں, دالوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں, آٹومیٹکلی بڑھا دیتے ہیں جی. کھانا بہت مہنگا ہو گیا ہے, چکن بہت مہنگا ہے اس وقت میں, چکن کے جو ہے وہ پرائز کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں, تو چکن میں بیماریاں آ رہی ہیں, چکن کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں. اب لوگ چکن کھانا جو ہے وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے, بلکہ میں اس پہ پروگرام بھی کروں گی آنے والے ٹائم میں کہ چکن کے حوالے سے بہت بڑی زبردست قسم کی انفارمیشنز جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں کہ چکن میں یہ بیماری جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے, چکن کے ساتھ یہ سارا پرابلم جو ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے, کس طریقے سے یہ ہوا. اور یہ کیونکہ مرغیوں کی شارٹیج ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے مرغی مہنگی ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ مہنگی چیز وہی ہوتی ہے, ایسے ہی جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب ہمارے ٹورسٹ جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں, دیکھیں آپ لاہور شہری علاقوں سے, کراچی, لاہور, فیصل آباد ادھر سے آتے ہیں, یہ سارا کچھ آپ انجوائے یہاں پہ کرتے ہیں, مٹن بھی کھاتے ہیں, بیف اور سب کچھ کھاتے ہیں, چکن. آپ یہاں آ کے تو دال کھائیں, ان کی دال جو ہے نا وہ بہت اچھا یہ بناتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھائیں, ڈیفرنٹ ٹیسٹ کریں نا, یہ تو سب کھاتے رہتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. لیکن لوگ ہمارے ایسے بھائی ہیں کیونکہ ہم لوگ کھانوں کو زیادہ تھوڑا سا ترجیح دیتے ہیں. لاہور اور گجرانوالہ کے لوگ جو ہے نا جب تک کڑھائیاں نہ کھا لے وہاں جا کے پھر مزہ نہیں آتا ان کو. بالکل ایسے ہی ہے, تو یہ سارا ہے. باقی وہاں جا کے سادہ اغذا کھانی چاہیے, میں یہ کہوں گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بہت اچھی بناتے ہیں, دالیں وغیرہ بناتے ہیں یا سبزیاں وغیرہ بناتے ہیں, بہت زیادہ بھونتے بھی نہیں ہیں, تو اس طرح کی چیزیں کھائیں تو وہ ہیلدی ہوتی ہیں. باقی یہ ہے کہ ہر علاقے پانی میں نے وہاں کا سننے کے بہت کھا رہا ہے. میں خود بھی سوات کی سائٹ پر جو ہے جب ہم گئے مظفر آباد میں, ہمارا جو ہے وہ شو تھا ایک نجی ٹی وی چینل کا, اور اس وقت میں جو ہے وہ ایوارڈ شو تھا, بہت بڑا شو تھا, تو ہم نے وہاں پر وہ جو ہے وہ کیا مظفر آباد
کا بڑا خوبصورت ماحول, بڑا خوبصورت ایٹماسفیئر, وہ آپ کو دیتے بھی لائٹ فوڈ ہیں. آپ جتنے بڑے مرضی ہوٹل میں جو ہے وہ ٹھہر جائیں, وہ آپ کو لائٹ فوڈ پہ ہی فوکس کرتے ہیں, اور آپ کو باقاعدہ ایک گائیڈر جو ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ آپ نے لائٹ فوڈ لینا ہے, اور یہاں پہ لکوڈ آپ زیادہ لیں, پانی جوسز جو ہے وہ لیں. دودھ وہاں کا بہت ڈفرینٹ, اس کی جو ہے دودھ میٹھا دودھ ہے وہاں کا نا, بکری کا ہو جائے جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ بہت میٹھا دودھ ہے, تو ڈفرینٹ دودھ ہے, دودھ کا بھی ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے, پانی کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہے. جی ہمارے جہاں کی وہاں کی گائے اور یہاں کی گائے کا تھوڑا وہ ڈفرینس ہے, ظاہری بات ہے, وہ سارا دن انہوں نے پہاڑوں کے اوپر چلنا ہوتا ہے, صبح انہوں نے 2-4 کلومیٹر سفر طے کر کے اوپر جانا ہے اپنی میڈوز میں, وہاں انہوں نے چارہ اپنا ڈھونڈنا ہے. ہم تو یہ سارا سیلف ہوتا ہے نا کہ چارہ لاتے ہیں مارکیٹ سے, پھر لا کے ان کو ڈال دیتے ہیں. وہاں تو ایسا نہیں ہے, وہاں تو انہوں نے کھیتوں میں جا کے مجانوں سے کھانا ہے. بکرا عید پہ تو پھر اس کے بعد ان کا چارہ خریدنا پڑتا ہے, ان کے چارہ ڈھونڈنے کے لیے رات کے 2 بجے جب ہم گاڑیاں نکال کے جا رہے ہوتے ہیں, بکرے کا چارہ ختم ہو گیا. جی ایسے وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں ان کے بچے اور ایک کتے 1-2 ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے رکھوالی ہوتے ہیں. صبح یہ نکلتے ہیں ارلی مارننگ, اور یہ سارا دن یہ چراگاہوں میں رہتے ہیں, پھر شام کو یہ واپس آ جاتے ہیں, اور پھر ان کو فری میں سارا کچھ چارہ ملتا ہے. ان کی سمر سیٹلمنٹ ہوتی ہیں, جتنے چرواہے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے 2 گھر ہوتے ہیں, اور پھر وہی دودھ جو ہے نا, دودھ یہ خود وہاں پہ پی لیتے ہیں, اس کا یہ چیز بناتے ہیں, چیز بنا کے پھر اس کو اسٹاک کرتے ہیں, اسٹاک کر کے پھر نیچے آ کے بازاروں میں, مظفر آباد ہو گیا, ناران سوات, پھر نیچے آ کے یہ سیل کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے سارا. وہاں کے ڈرائی فروٹس بڑے مشہور ہیں. جی ڈرائی فروٹ کے لیے بھی اسپیسیفک ایریاز ہیں, مثال کے گیزر کا بادام بہت اچھا ہے, چیری جو ہے اسکردو کی بہت اچھی ہے, نمل کی, اور یہ ادھر استور وغیرہ کا فروٹ جو ہے وہاں پہ سیب وغیرہ آپ کو اچھا مل جاتا ہے. تو یہ ہر علاقے کی ایک اپنا فروٹ ہے, اس کا ذائقہ ہے. لیکن ڈرائی فروٹ جو ہے نا اس میں اسکردو میں اچھا آپ کو مل جاتا ہے. اخروٹ, بادام, خوبانی, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اچھی اور بڑی سستی پرائس میں مل جاتی ہے. اور کا جو ذائقہ ہے آپ کو جہاں سے امریکن بادام بھی لے لیں گے تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا جو ہمارے گزر کے بادام کا ہے, یا ہماری جو چیری جو نیچے ہمارے نارتھ کی ہے. چیری جتنی مرضی آپ انٹرنیشنل لیول کی امپورٹڈ کھا لیں, لیکن جو ہمارے پاس ذائقہ ہے وہ اس طرح کا وہ بیچ نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں جو فروٹ ہے, پاکستان کا جو ڈرائی فروٹ ہے, پاکستان کا جو اسپیشل ہمارے پاس یہ انگریڈینٹس ہیں, دالیں ہیں, چاول ہے, بہترین ترین ہے. ہمارے ملک میں کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے. اللہ نے مالا مال کیا ہے ہر دولت سے. بس ہم نے تھوڑا سا کیونکہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا, ہمیں اتنی شاید سمجھ بوجھ نہیں جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو سیو کر سکیں. کچھ ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے, کیونکہ اس کو اس کا استعمال ہی نہیں پتہ ہوتا. ہم وہ قوم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کتنا قیمتی ہے اور یہ چیزیں کتنی قیمتی ہیں. جب آپ باہر کے ملک میں جاتے ہیں, میں 4 سال جب دبئی میں رہی ہوں, آپ یقین کریں میں پاکستانی فروٹ جو ہے وہ بس تلاش کرتی تھی کہ مجھے پاکستانی فروٹ وہاں سے مل جائے. وہاں بہت خوبصورت زبردست فروٹ ہوتا ہے, لیکن اس فروٹ میں کوئی جوس نہیں ہوتا, پھیکا فروٹ ہوتا ہے. آپ کو وہاں پر بناناز بھی, سیب بھی, ہر چیز بڑی مل جائے گی, لیکن وہ کیا ہوگا کہ اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا. اور پاکستانی جب تک پاکستان کے ٹیسٹی فروٹ, جوسی فروٹ کھانے کے جو عادی ہوتے ہیں نا, وہ فروٹ نہیں کھا سکتے. ہر چیز خوبصورت ضرور دکھے گی آپ کو, بڑی خوبصورت, لیکن جو پاکستان کی خوبصورتی ہے وہ آپ کو کہیں کہیں بھی نہیں ملے گی. اور یہی حال جو ہے وہ یہاں کی جو ہے وہ دودھ کا بھی ہے, اصلی گھی کا ہے. اور جیسے آپ چیز کی بات کر رہے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ بہت مشہور ہیں باہر کے ملک میں. دیکھیں جی, آپ جتنا مرضی وہاں سے دنیا کا بہترین آم لے لیں, جو چونسا کا ٹیسٹ ہے, جو چونسا کا ٹیسٹ آپ کو دبئی میں لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہی وہ ہم سے پاکستان سے منگواتے ہیں, تو پاکستانیوں کو تو چونکہ پتہ ہے تو وہ ڈھونڈ کے جا کے چونسا آم کھاتے ہیں. تو میرا خیال اس کا کوئی میچ نہیں ہے پوری دنیا میں. اسی طرح ہمارے پاس ہماری خوبانی جو ہے ہنزا کی, کمال کی خوبانی ہے ہمارے پاس. چیری ہمارے پاس بہت اچھی ہے, اور ابھی اسٹرابیری بھی بہت اچھی پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی. اس طرح کے پاکستان میں فروٹس جو ہے نا ابھی تک بہت اچھے ہیں. آپ دیکھیں چائنا کی یہ چیزیں مارکیٹ میں بڑی خوبصورت, چائنا کے میں نے خربوزے دیکھے, خربوزے دیکھ لیں, ابھی ناشپاتی دیکھ لیں. ناشپاتی انہوں نے کتنا اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوگا, جالی کے اندر اس کو لپیٹا ہوگا, اور زبردست کی پریزنٹیشن اس کی ہے. لیکن جب آپ کھائیں گے تو آپ جو ہے نا بہت, آپ کو کوئی مزہ نہیں. پلاسٹک ہے, کچھ مزہ نہیں ہے اس میں نا, کوئی مزہ نہیں. میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا کہ آپ جو ہے وہ مین قریب دبئی ہے نا, آپ وہاں چلے جائیں, سارے فروٹس ملیں گے نا, لیکن ظاہری بات ہے کہ فروٹ میں ٹیسٹ ہی نہیں ہے.
دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں, بڑے ہیں, بندہ کہتا ہے واو یہ تو بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن جب آپ اسے کھائیں گے وہ بالکل پھیکا, ٹیسٹ ڈفرینٹ, اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا. آپ صرف اسے باسکٹ میں سجانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. فروٹ کھانے والا ہے تو صرف پاکستان کا ہے, اس میں بہترین ترین فروٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خوبصورت بہت ہیں. بناناز کی بات کی ہے کہ آپ نے تھائی لینڈ کا دیکھیں گے اتنے خوبصورت ہیں, لیکن جو ٹیسٹ ہمارا چتری والا جو حیدرآباد کا کیلے ہمارے, اس کا جو ذائقہ ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے قریب سے بھی گزر سکے. پاکستان میں تو جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں, ہر لحاظ سے, کھانے کے لحاظ سے, ہماری ہسٹوریکل لحاظ سے دیکھا جائے, ہمیں لینڈسکیپ دیکھا جائے, ماؤنٹینس ہمارے پاس ہیں, ہر چیز, دریا ہمارے پاس ہیں, ڈیزرٹس ہمارے پاس ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پہلے, ابھی ٹورزم پروموٹ ہونا شروع ہوا ہے کوئی 10-20-15 سالوں میں. پہلے لوگوں کا اس طرف بالکل رجحان نہیں تھا. میں اپریشیٹ کرتی ہوں, دیکھیں جو اچھا کام ہے اس میں اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے اس حکومت کو, پاکستان تحریک انصاف کی, کہ اس میں ٹورزم کو پروموشن کے حوالے سے بہت کام کیا گیا, کر رہے ہیں, اور آگے بھی سچویشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی امپلیمنٹیشن ہے. ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے, اور آپ جیسے لوگ جو اپنا ایک اسپیسیفک الگ سے سیٹ اپ کر کے بیٹھے ہیں اور ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ خود بھی سیاح ہیں, اپنی بھی تو سٹوری سنائیں ہمیں کہ آپ کہاں کہاں گئے ہیں. آپ نے تو یہ جو ہے وہ اتنی پہاڑی چوٹیاں بھی جو ہے وہاں تک بھی آپ پہنچے ہیں, تو اس کی بھی کوئی جو ہے وہ ہمیں داستان سنائیں, کوئی سٹوری سنائیں. جی اب تو ماشاءاللہ کافی دیر ہو گئی, زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے اسی دست کی سیاہی میں, کیا کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہیں سے آپ کو شوق ہوگا کہ میں اپنی کمپنی بنا لوں تاکہ میں سب کو جو ہے وہ پاکستان دکھا دوں, ہے نا. جی بالکل ایسے ہی. جب بہت زیادہ گھومے پھرے, پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار اپنی کمپنی بناؤ اور اسی میں تم کامیاب ہوگے, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 4-5 درجن سے زیادہ کنٹریز وزٹ کر لیے, اور سارا یورپ دیکھا, افریقہ دیکھا کافی حد تک, پھر فار ایسٹ سارا دیکھا, مڈل ایسٹ دیکھا. مڈل ایسٹ میں تو سارا بچپن ہی میرا ادھر گزرا. اچھا. تو دوسری بات یہ کہ پاکستان سے میں نے پراپر سٹارٹ کیا. پاکستان میں نے پہلے ٹریولنگ شروع کی, پھر 80s to 83 میں نے ٹریکنگ شروع کر دی, اور ٹریکنگ میں الحمدللہ جو میجر ٹریکس ہیں وہ کیے, اور قدرت کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ 22-23 ہزار فٹ کی بلندی پہ کسی جھیل کے کنارے پہ کیمپ کرتے ہیں, اور رات کو آپ چاہے وہ آٹا گوندنے والی پرات ہو اس کا الٹا کر کے تو آپ وہ ڈھولک بنا لیں اس کو, یا طبلہ بنا لیں, اور رات کو جب وہ بون فائر ہوتی ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی 5-6-7 سٹار بھی دنیا کا ہوٹل ہو کہ جہاں پہ آپ اتنا انجوائے کر سکتے ہیں. کہ چاروں طرف برف پڑی ہوئی ہے, برف کے درمیان ہم بیٹھ کے تو ہم نے اپنی آگ جلائی ہوئی ہے, بون فائر کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. پھر یہ کہ میں نے جو ہے آلموسٹ نارتھ کور کیا ہے کافی حد تک, 100% نہیں میں کہہ سکتا, لیکن ابھی بھی مجھے جو تشنگی ہے, اگر کوئی مجھے پتہ چلتا ہے کس طرح کا ہڈن ایریا ہے تو میں وہاں جانے کی پوری کوشش کرتا ہوں. صحیح. لائف ختم ہو جاتی ہے اور یہ ٹریکس جو ہے نا وہ نہیں ختم ہوتے بندے کے, کیونکہ ہماری آگے سے آگے ویلیز ہیں, پھر آگے سے گاؤں ہوتے ہیں, وہ دیکھنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے. تو پاکستان بہت خوبصورت ہے. میں نے کھنجراب سے لے کے چترال سے لے کے تو کراچی اور سارا وہ سندھ کا ایریا اور یہ پسنی گوادر یہ وہ سارا دیکھا ہے الحمدللہ. پاکستان تو اتنا خوبصورت ہے. نارتھن ایریاز میں جائیں, ایسے خوبصورت صاف ستھرے لوگ ہیں, چمکتے ہوئے چہرے ہیں ان کے, سرخ اور سفید رنگ کے لوگ ہیں کہ بندے کو خوبصورتی دیکھ کے ویسے ایک تو نظارہ, قدرت کا نظارہ بہت خوبصورت, پھر قدرت کا دوسرا نظارہ کہ وہاں کے لوگ بڑے خوبصورت, اور ان کو دیکھ کے ان کو مل کے آپ کسی بھی اچھی خوبصورت پرسنالٹی سے ملتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ مائنڈ ظاہر ہے کہ ڈائیورٹ ہوتا ہے خوبصورتی دیکھ کے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ نے بنایا ہے. جی بے شک, اللہ نے بنایا ہے نا, اللہ نے خوبصورت لوگوں کو بنایا ہے, خوبصورت نظاروں کو بنایا ہے. تو اللہ کی یہ قدرت کے نظارے دیکھنے چاہیے اور جانا چاہیے. اور اگر آپ گھروں میں بیٹھے ہیں, محصور ہیں کہ جی کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں جا سکتے, ویکسینیشن کروائیے, اپنے آپ کو کورڈ کیجئے, اور اپنا ہینڈ سینیٹائزر ساتھ رکھیں, جو کہ میرے ساتھ بھی جو ہے وہ یہاں پر اسٹوڈیو میں رہتا ہے ہمیشہ, اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنا ماسک کا استعمال بھی رکھیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے, اور ہمارے گیسٹ بھی اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہماری سوشل ڈسٹینسنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر کہ وہ پھر ہمیں اس کی جو ہے وہ ایسے لائیو جو ہے وہ ضرورت نہیں رہتی, اور اسٹوڈیو میں بھی ہم ہی موجود ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ بھی نہیں ہوتے.
تو یہ SOPs ہم اگر فالو کرتے ہیں تو آپ نے بھی فالو کرنے ہیں, اپنے گھر میں بھی, باہر بھی. کہیں آپ سیاحت کے لیے جائیں, کسی جو ہے وہ مقام پر جائیں جہاں پر آپ سیر کے لیے جا رہے ہیں, تو ضرور آپ اس چیز کو فالو کریں. ابھی رش تو نہیں پڑ گیا ایسی جی بہت رش پڑ گیا جی, رش تو ماشاءاللہ بہت پڑ گیا جی. آپ ایک دم سے جب سے یہ کووڈ کی سچویشن جو ہے یہ زیادہ نہیں مسائل کریٹ کرے گی بعد میں؟ اللہ نہ کرے جی. بہرحال یہ کہ SOPs کا لوگ خیال رکھ رہے ہیں. ہوٹلز میں بھی منیمم جو ہے وہ گیدرنگ ہے. میں کہتی ہوں جمیل صاحب, ہمارے پاکستانیوں کا ایک پرابلم ضرور ہے کہ یار سب ہی پھر ایک چیز کی طرف لگ جاتے ہیں. 4 بندوں کو دیکھتے ہیں نا یہ کام کر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. بھائی انہوں نے کر لیا تو ہم بھی کر لیں. ہمارے رشتہ دار اگر مری چلے گئے ہیں, ہم نہ جائیں تو یہ تو ہماری عزت میں فرق آ جائے گا. یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مطلب دوسرا جا کے گڑھے میں گرے گا تو آپ بھی گریں گے ساتھ میں. ایسا نہ کریں, اپنے تھوڑا سا اسٹے کیا کریں. کوئی اگر جا رہا ہے اس کو جانے دیں, جب وہ واپس آ جائے آپ تب جائیں. تب بندے کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے کہ اچھا ہم گئے تھے, اب یہ جا رہے ہیں, اب یہ جا رہے ہیں. اگر وہ بھی وہاں موجود ہوں گے, آپ بھی چلے جائیں گے, تو وہ نہیں, اکٹھے ہو کے یا تو آپ گیدرنگ دیکھیں جی. بس کے اوپر جب ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ ہے, جب بس رکتی ہے نا تو 20 بندے ایک دم سے اس کے گیٹ کے اوپر اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بھی نہیں جا سکتا, اسٹاک ہو جاتے ہیں سارے. مسئلہ یہ کہ ان کو کون سمجھائے گا کہ وہاں پہ ابھی راشد نہ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم رش کو تو انجوائے کرنے جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں وہاں پہ, ہم نے بھی انجوائے کرنا ہے وہاں پہ. اس ٹائم پہ ایسا نہ کریں, ایسا نہیں کرتے. لیکن یہ ہمارے ہاں نہیں لوگ رکتے ہیں. اتنی بکنگ ابھی آنا شروع ہو گئی ہے, لوگ اتنا رش پڑ گیا ہے. لاسٹ ویک میں ابھی 24 سے شروع ہوئی ہے نا, یہ اوپن ہوا ہے. یہ یقین کریں اتنی کیوریز آ رہی ہیں. ابھی ہم پروگرام تو ہمارے پروگرام کے بعد جو زیادہ لوگ جائیں گے. اب یہ جو پروگرام دیکھیں گے وہ کہیں گے جی ظاہری بات ہے ہمیں کسی صحت افزا مقام پہ جانا چاہیے, ہمیں سیر کرنی چاہیے, اپنی فیملی کو لے کے جانا چاہیے. ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد میرے فیملی والے بھی شروع ہو جائیں کہ جی آپ بیٹھ کے بات کر رہی تھی, ہمیں بھی لے کے جائیں. بھائی میں تو نہیں جا سکتی, کالز آ رہی ہیں, ابھی کالز آ رہی ہیں. ابھی میں نے دیکھا ہے ادھر سے آ کے تھوڑی سی آنکھ ادھر کر کے, ابھی بھی کالز آ رہی ہیں, کیوریز آ رہی ہیں. اب لوگ یہ چاہتے ہیں گرمی بس اسٹارٹ ہو رہی ہے نا, ہم کسی طریقے سے ہم ٹھنڈی جگہ پہ پہنچ جائیں. اچھا جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں ان بیچاروں کا بھی ان کو نہیں, یہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں برف ہوگی وہاں پہ. ابھی تو آپ یقین کریں اتنی کالز آئیں کہ جی ہم نے بھی جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, اور کہاں جانا ہے وہ بھی بتا دیں لوگ. یہ جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں جی اگر ہماری لائیو کال ملتی ہوتی تو ہم فٹافٹ بتا دیتے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اگر ہم دے دیتے ہیں, اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں وہ نمبر دے سکتا ہوں اپنا. اور ہمارے ٹورز جو ہے نا بڑے اکنامیکل بھی ہوتے ہیں اور بڑے سروسز کے لحاظ سے ہم لوگ کمپرومائز نہیں کرتے. اس وقت میں جو ضرورت ہے نا وہ SOPs کی ہے. ہمارا گائیڈ ساتھ ہوتا ہے بہت ضروری ہے, سیر سپاٹوں کی طرف جائیں, اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں. لیکن دوسری اہم چیز آپ سے بھی میری یہ گزارش, آپ لوگ کر بھی رہے ہیں, آپ لوگوں کا بہتر انتظام ہے کہ آپ SOPs کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو گائیڈ لائن بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے SOPs کو فالو کرنا ہے. لیکن ہر بندہ انڈیپینڈنٹلی اپنے SOPs فالو کرنے کا خود ذمہ دار ہے. آپ نے ساتھ تو نہیں جانا, ظاہری بات ہے. جو بندہ اپنی حفاظت خود کر رہا ہے وہ دوسرے کو بھی بچا رہا ہے اور خود بھی محفوظ ہے. تو خود کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں اس چیز سے کہ آپ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی, کیونکہ یہ وائرس ہے, یہ وائرس کہیں سے بھی کنورٹ ہو سکتا ہے, کسی بھی دوسرے شخص سے ایک شخص میں منتقل ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کھل گئی ہے تو اب آپ شاپنگیں ہو رہی ہیں, اب جو ہے وہ بازار کچا کچ بھر گئے ہیں, پھر دوبارہ سے ٹریفک کا انتظام بہت درم برم ہے, لوگ سیاحتی مقام پہ جا رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا اعتدال کریں, کچھ لوگوں کو آنے دیں پھر جائیں. میم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ پرسوں میرے کراچی سے گیسٹ آئے, اب اس نے کہا کہ ایک بھی سیٹ جہاز میں خالی نہیں تھی. آپ سوشل ڈسٹینس کیسے کریں گے؟ آپ پہلے یہ تھا کہ 3 سیٹس ہیں تو اس کے درمیان والی خالی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کو جیل میں بند کیا ہوتا ہے, جیل میں بند کیا تو لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں. ہاں عید میں بند کیا, اب وہ جیسے ہی دروازہ کھلا نا سارے ایک ساتھ, وہ آپ والی بات کہ ویگن بس کی طرف جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں اور دروازے سے ایک ایک کر کے اندر. اور یہی لوگ, اچھا یہی لوگ ہیں جب میں گروپ لے کے یورپ جاتا ہوں یا ادھر فارس جاتا ہوں, یہی ہمارے ساتھ 50 60 70 کا گروپ ہوتا ہے, آرام سے کیو میں لگ جاتے ہیں. یہ وہی لوگ جو یہاں پہ رش کرتے ہیں دروازے میں اندر انٹر ہونے کی, وہاں جا کے ان کی طرح ہو جاتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ اس طرح کر سکتے ہیں تو اپنے پاکستان میں بھی کرنا چاہیے. کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسری یہ کہ آپ کے پروگرام کی وساست سے ابھی ہم باقی چیزیں تو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں. ایک چیز جو میں اسپیشلی یہاں پہ کہنا چاہوں گا اپنے جو بھی ہمارے ٹورسٹ گیسٹ ہمارے بہن بھائی جاتے ہیں,
ذرا آپ صفائی کا ضرور خیال رکھا کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں ہم لوگ ٹریکنگ کرتے ہیں, اگر ہم K2 بیس کیمپ جاتے ہیں تو K2 بیس کیمپ کے راستے میں بھی اتنا گاربیج ہوتا ہے کہ اس کو ہمارے 2 3 4 دفعہ ہماری آپریشن کلیم اپ ایکسپیڈیشنز ہوئی ہیں جو کہ وہاں سے کچرا اٹھا کے تو اس کو پھر جا کے کسی محفوظ مقام پہ وہ اس کو ڈگنگ کر کے ڈال دیتے ہیں. صحیح. ابھی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چلتے جا رہے ہیں, بسکٹ کھاتے جا رہے ہیں, ریپر نیچے, اگر ہم نے چنگم کھائی ہے, کچھ بھی کھایا ہے, ہم پھینکتے جا رہے ہیں. یقین کریں یہ اتنا برا لگتا ہے, ہمیں اتنا برا لگتا ہے. میرے جو ٹریکرز بھائی ہیں ہم لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. یقین کریں ہمارا جب کیمپ کسی جگہ پہ لگتا ہے, چاہے وہ 20,000 فٹ کی بلندی پہ ہو, 22,000 فٹ کی بلندی پہ, وہاں بہت سردی ہوتی ہے, وہاں کام کرنے کو اتنا دل نہیں چاہتا, لیکن جو ہی ہم صبح کیمپ کو اٹھاتے ہیں وہاں سے, پھر سب لوگ ہم اکٹھے ساروں سائڈوں پہ پھیل جاتے ہیں اور شاپر لے کے اس کے اندر جو ہے ہم ریپر سارے ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی ٹین ہے ہم 10 اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو کسی جگہ پہ جا کے دبا دیتے ہیں. ایسے ہی کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کی گاڑیاں سب کے پاس ہیں, لوگ گاڑیوں میں جا رہے ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ کنوینس موجود ہے. ایک شاپنگ بیگ اپنے ساتھ رکھیں, اس میں سارا جو آپ کا ڈسٹرائے, اگر کہیں جو ہے ڈسٹ بین نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے اور اپنے پاس رکھ لیں, اور جہاں ڈسٹ بین آپ کو نظر آئے وہاں پھینک دیں. تھوڑی سی ایفرٹ بھی تو کریں نا میم. یہاں پہ ہم ابھی اس طرح کے وہ یوز ٹو ہوئے ہی نہیں. ابھی ہم یہ توہین سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے 10 پیپسی کا پی لیا ہے تو میں نے اندر گاڑی کے رکھنا, اس کو جو ہے وہ توہین سمجھا. میں اس کو گاڑی کے اوپر, میں سڑک کے درمیان پھینکوں گا اس کو, چاہے سڑک گندی کر دو, سڑک گندی کر دو. اور یہ ہے کہ اور بڑا کچھ گند پھینکتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ میں یہی ریکویسٹ کروں گا بار بار کہ یہ تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے نکال لیا کریں. باقی جو آپ کے بعد جو آنے والے ہیں وہ اچھی یادیں لے کے آئیں گے. باہر سے بھی لوگ آئیں گے اور بھی لوگ آتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں. وہ کیا آپ لوگوں کا ایسا حیران ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے سٹے پھینکے ہوئے ہیں, وہ پھینکے ہوئے ہیں, عجیب قسم کی چیزیں ہیں. جو کھانا ادھر ہی پھینک دینا ہے جی, وہ پھینک دیتے ہیں. اور شاپر اب اتنی ایک ہمارے ہاں غلط ایک چیز ملتی پورے پاکستان میں ہے کہ یہ تو ہر جگہ اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اور انہوں نے بھی بہت زیادہ. شاپنگ بیگ تو بند ہو گئے ہیں جناب, کپڑے کے بیگز آ گئے ہیں اب تو. کپڑے کے بیگز جو ہے وہ ٹھیک ہے کسی حد تک ابھی آئے ہیں جی, لیکن ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ. کچھ اسپیسیفک ایریاز میں ایسا ہوا ہے, لیکن باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ چل رہے ہیں سب جگہوں پہ یہ. بیگز اس طرح کے کپڑے کے ساتھ لے کے جائیں جن میں آپ اپنا جو بھی ویسٹڈ سامان ہے, ویسٹڈ چیزیں ہیں وہ ڈال کے, ریپرز ہیں یا ٹین ہیں یا جو بھی ہیں وہ ڈال کے الگ سے جو ہے وہ رکھ دیں. ہاں بہت زیادہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی فروٹس کے چھلکے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو کہیں, اگر آپ کے پاس ڈسٹ بن نہیں ہے تو کسی کارنر پہ سائڈ پہ جو ہے وہ اس کو رکھیں, وہ بھی بیگ میں بند کر کے, ایسے نہیں کہ اس کو پھیلا دیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں وہ بلیاں جو پھر رہی ہوتی ہیں وہ پھر جب ان میں منہ مارتی ہیں تو شاپنگ بیگس جو ہے وہ کھول دیتی ہیں. وہ سارا جو ہے وہ سڑکوں پہ جو پھیلا ہوتا ہے, اور کیاریوں میں, پودوں میں وہ چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز جو ہے وہ افیکٹ دیتا ہے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. جی میں یہ کہتا ہوں جب لاہور سے ہمارا ایک ٹور کوسٹر کے اوپر جاتا ہے, اب تو ڈسٹ بن لگے ہیں جگہ جگہ لگے ہیں. آپ دیکھیں 20-22 لوگ ہوتے ہیں, ہر سیٹ کی بیک سائڈ پہ ایک پاکٹ بنی ہوئی ہے, نیٹ کی پاکٹ بنی ہوئی ہے. آپ اس کے اندر آپ چپس کھاتے ہیں, آپ اس کا ریپر ڈال دیں. لیکن یقین کریں کہ جب لاہور سے لے کے رات کو ہم شوگراں پہنچے ہیں یا ایبٹ آباد پہنچے ہیں, ساری پیسنجرز باہر نکل آئے ہیں, اس کے اندر اتنا زیادہ کچرا ہوتا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہر طرح کا ریپر آپ کو فرش کے اوپر ہی ملے گا, کوئی اس کے اوپر وہ بادر نہیں کرتا کہ ہم اس کا جو سیٹ کی بیک سائڈ پہ نیٹ لگا ہوا ہے, پاکٹ لگی ہوئی, اس کے اندر ڈال دیں. تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا, چند ایک گروپس ہم نے کرتے ہیں, چند ایک ہی کرتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں, جو اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ادروائز ہمیں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. گائیڈ ہمارے کہتے رہتے ہیں, میں خود بھی شروع میں گروپس کے ساتھ بہت جاتا رہا ہوں, ڈومیسٹک بھی, انٹرنیشنل تو میں ابھی بھی جاتا ہوں. تو ہمیں یقین کریں ہم لوگوں کو مائک کے اندر چلنے سے پہلے بریفنگ دیتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کچرا نہیں پھینکنا, ریپرز نہیں پھینکنے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. لیکن وہاں جا کے یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں, یہ لوگ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. اور جھیل سیف الملوک کے کنارے پہ جو آپ کو گند ملے گا پورے ناردرن ایریا میں کسی جگہ نہیں ملے گا آپ کو. اب کچھ ان لوگوں پانی کے اندر آپ جھیل سیف الملوک کی بات کر رہے ہیں, آپ ذرا یہ مطلب یہاں پہ جو جھیلیں بنائی ہوئی ہیں, لاہور کی بات کر رہی ہوں میں, جو پانی نہر ہے اس کے اندر پھینک دیتے لوگ ریپر.
میرا خیال ہے کہ جتنا کچرا لاہور کی نہر میں ہے شاید کسی جگہ بھی نہ ہو. وہ کوئی کوڑے والی نہر ہے کہ مطلب اس وہاں کوڑا پھینکنا ہے؟ ہمارے اندر وہ سوچ ہی نہیں ہے ابھی تک نا, ہمارے مائنڈ صاف نہیں ہے, کروا سکے ہم ہی کروا ہی نہیں سکتے. جرمانہ عائد کرنا پڑے گا. یہ وہ قوم ہے اور ہم وہ قوم ہے الحمدللہ کہ ہم پر جس چیز کا جرمانہ لگے گا نا اس پہ ہمیں پتہ چلے گا. ریپر نہیں پھینکنا, 500 روپیہ ادا کرنا پڑے گا. جی ہاں, جب لوگوں نے ماسک نہیں نہ پہنے اور 500 روپیہ جرمانہ ہوا اور لوگوں پہ جو ہے وہ پرچے کاٹے گئے تو پھر ماسک پہننا بھی شروع ہو گئے اور سب کو ماسک کی دوبارہ سے عادت پڑ گئی. اب یہ جو کوڑا پھینکنے والی ایک عادت ہے نا, اس کو کنٹرول تبھی کیا جا سکے گا جب اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. تو میرے پروگرام کے توسط سے میری گورنمنٹ سے بھی, اعلیٰ حکام سے بھی اپیل ہے کہ جو لوگ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے, اس کے ساتھ ایک کیپشن اور ایڈ کر دیں کہ جو کوڑا پھینکے گا اس کو 500 روپے جرمانہ دینا پڑے گا. اور یہاں پر جو ہے وہ کیمپس لگے ہیں, وہ آٹومیٹکلی جس طرح گھر جو ہے وہ آپ کا چلان چلا جاتا ہے نا آج کل, جی بالکل اسی طریقے سے آپ کا یہ چلان 500 کا کہ آپ کسی روڈ سے گزر نہیں سکیں گے جب تک آپ وہ جرمانہ پے نہیں کریں گے. 4 بندے بھی اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آ گئے نا, میں کہتی ہوں لاہور شہر کیا پاکستان کا ہر شہر صاف ہو جائے گا. یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں. 74-73 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے. آج سے 5-6 سال یا 7 سال پہلے ہم نے سیٹ بیلٹ لگانا شروع کیا. اس سے پہلے تو ہمیں سیٹ بیلٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, جی پتہ ہی نہیں تھا. اب دیکھیں ایک لائف سیونگ چیز ہے, جرمانہ ہوتا ہے نا سر, اب جرمانہ ہوتا ہے اور لائف سیونگ چیز ہے کہ پوری دنیا کے کسی ملک میں نہیں آپ کو ایسا ہوتا کہ سیٹ بیلٹ کے بغیر آپ جا رہے ہیں. اب ہمیں پتا چلا تو ہم نے لگانا شروع کیا. اور بچے کو آپ اگلی سیٹ پہ نہیں بٹھا سکتے. جی بالکل ایسے, جی بالکل نہیں بٹھا سکتے, بالکل آپ اس کو پیچھے بٹھائیں گے. ہاں, یہ بیبی سیٹ لگائیں ساتھ اس کے یا وہ کریں بیلٹ کے ساتھ. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی, بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے آگے وہ ڈیش بورڈ کے, خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کچھ ہوتا ہے. ابھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ابھی میں یہی کہوں گا کہ ابھی ہمیں ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب میم ایک چیز نہیں ہے, ہمارے یہاں بہت زیادہ چیزیں ابھی ایسی ہیں جن کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. ہماری بیسک چیزیں یہ ابھی پوری نہیں ہو رہی ہیں. بیسک چیزیں نہیں پوری ہو رہی, ہماری بیسک چیزیں نہیں ہیں. ہم وہ آئس کریم کھاتے ہیں فوری طور پہ, ہم روڈ کے اوپر جا کے سینٹر میں ابھی شہر کے اندر مار روڈ کے اوپر اس کا وہ چلتی ہوئی گاڑیوں میں سے بیگز پھینک رہے ہوتے ہیں, ٹیشو پیپر پھینک رہے ہیں, بچوں کی نیپیاں تک میں نے دیکھا پھینکی. وہ سگریٹ پی کے جو ہے وہ لوگ پھینک رہے ہیں, وہ جلی ہوئی سگریٹ. یہ ابھی یہ یا تو پھر وہی آپ کی والی بات ہے کہ فائن زیادہ کیے جائیں. بالکل فائن کیا جائے. ابھی الیکٹرانک ای چلان ہونا شروع ہوئے ہیں نا, ابھی انہوں نے اس کا بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ بھی شروع کیا. یہ سڑکوں کے اوپر اب نہ پھینکے, بڑی اچھی انہوں نے ایڈ بنایا بچے کا, چلان ہونا چاہیے. وہ بچے والا بہت اچھا بنا ہے, جو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ نہیں باپا آپ ان کو دے دیں پیسے دیں چلان کیونکہ آپ نے نیچے پھینکا. وہ کہتا ہے کس چیز کا چلان, وہ جو فادر کہتا ہے. میں سمجھتا اس طرح کی پروموشنز بھی آنی چاہیے, اس طرح لوگوں کو ہمارے کمرشلز میں, ہمارے ڈراماز میں, ہمارے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں اس طرح کی پروموشن کریں کہ جس سے لوگوں کو اویئرنیس جائے کہ اگر آپ یہ غلط کام کریں گے, چھوٹی چھوٹی باتیں, ابھی ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی ہم نہیں نکل رہے باہر. بڑے بڑے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانی پڑ رہی ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا, آپ نے ایسے نہیں کرنا. وہ اب کون بیٹھ کر اتنا جو ہے ٹائم ویسٹ کرے, اس لیے ساری چیزیں ایسی چلتی جا رہی ہیں. صبر نہیں ہے میم, صبر نہیں ہے. بینک کے اندر کیو لگی ہوئی ہے, ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے پہلے وہ قریب آ کے کھڑا ہوگا آرام سے, پھر وہ کلوز ہوتا جائے گا. انہیں کہیں گے نا یار آپ ادھر, کہتا نہیں میں تو ویسے ہی کھڑا ہوں. اچھا وہ جب 2-4 لوگ ہیں اس کے بعد وہ حصہ بن جائے گا کیو کا, جا کے وہ بل پے کرے گا. بالکل. اب یہ ٹریننگ ہونی چاہیے یہاں, یار تم صبر کر لو. وہ جو بندہ 1 گھنٹے سے کھڑا ہے کیو میں, اس کا کیا قصور ہے کہ وہ کھڑا ہے اور آپ جو ہے نا آپ سب سے پہلے آ گئے اور پھر لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں. ایسے لڑائی تو فوراً ہوتی ہے یہاں پہ. نارتھن ایریاز میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہونا وہاں جب فیملیز جاتی ہیں تو فیملیز کی بھی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. گاڑی غلط کھڑی کرنے پہ, یا کوئی گاڑی کھڑی کر گیا, پیچھے والا گاڑی جو ہے وہ نکالنی, اگلی گاڑی نکلے گی تو پیچھے سے نکلے گی. وہ عجیب سچویشن ہوتی ہے جی وہاں پر. اچھا وہاں پہ ہمیں جو پرابلم سب سے زیادہ آتی ہے, لوگ جو پہلی دفعہ جاتے ہیں اپنی گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں, ان کو ڈرائیونگ کی سینس ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے رائٹ پہ ٹرن کرتے ہو, آپ نے اوپر سے گاڑی لے کے یا نیچے سے جانا ہے. وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ٹریفک بلاک بھی ہوتی ہے, ٹریفک سٹک ہو جاتی ہے, پھر 2-2, 3-3, 4-4. آپ دیکھیے گا بائی دا اینڈ آف جون میں دیکھیے گا کہ ناران روڈ 2-2, 3-3 گھنٹے بند ہو جاتی ہے ٹریفک کی وجہ سے. اس کی ریزن کیا ہے, آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے, نہ وہ گاڑی پیچھے کرتا ہے نہ وہ, اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ پیچھے اتنی لمبی کیو لگ جاتی ہے. پہلے وہ اپنے 1 وے کراس کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سب سے یہ گزارش کروں گا, آپ
भले आप लेके जाएं, अपनी गाड़ी लेके जाएं, हमें अच्छी बात है, खुशी है आपकी गाड़ी लेके, लेकिन आपको थोड़ी सी ड्राइविंग की सेंस पहले होनी चाहिए कि नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ी इलाका है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, छोटे रास्ते हैं, रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, हाँ। और शार्प कट्स हैं वहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर करना चाहिए। जो बेहतरीन ड्राइवर हो वो जाए साथ। मैंने बहुत सारी जिंदगी में एक्सीडेंट देखे हैं, कई लोगों को हमने उठा के हमने हॉस्पिटल्स में हमने लाए, कई दफा डेथ्स भी हमने देखी हैं। वो किस वजह से देखी हैं कि लोग जाते हैं, उन बेचारों को कि पता ही नहीं ड्राइविंग, हमने किस तरह गाड़ी कहाँ से लेके जानी है, आगे वाला अपनी सही आ रहा है डायरेक्शन के ऊपर, इन्होंने वो रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहा है और वो एक्सीडेंट का वो बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ना आप तहम्मुल मिजाजी से भी काम लिया करें, वहाँ अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। फिर लोग अभी लास्ट ईयर बहुत बड़ा एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा। गलियात के एरिया में, तो उन लोगों ने बहुत लाउडली म्यूजिक लगाया हुआ था, अच्छा। और वो उसको पता नहीं चला, वो आवाज़ें भी, दूसरा बंदा जैसे गाड़ी गिर गई थी नीचे और सबकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह का काइंडली आप ये म्यूजिक लगाएंगे। लोग अपनी एनर्जी जाहिरी दिखा रहे होते हैं, असल में लोग खुश बहुत होते हैं ना कि हम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं, इतने अरसे से जो है वो हमें खुशी नहीं मिली, इस खुशी के चक्कर में भी म्यूजिक लाउड करके। अच्छा ये देखिए, आप वहाँ जाने की हमें कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताएं, क्योंकि आप खुद ट्रैवल करते हैं, आप लोगों को वहाँ भेजते हैं, तो ये जो ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा हुआ है, जाहिर है कि जो ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर बैठा हुआ है, वो भी तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। आप लोग तो अपना एंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो भी तो बंदा है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो वो म्यूजिक सुन रहा है। अगर वो उसमें जो है वो मगन हो गया तो फिर तो डी ट्रैक हो गया सारा कुछ, और एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं। तो इस हवाले से आप प्लीज गाइडलाइन जी, एक सेकंड के लिए भी आपकी तवज्जो हट गई ड्राइविंग से, आपने इवन वो सीडी लगाने के लिए आपने इधर देखा, हाँ। आगे वाला जो आ रहा है वो अच्छा, तो लोग नहीं तंग पता। कर रहे होते हैं, मैंने देखा है बसेस में, वैसे लोग तंग कर रहे होते हैं, ये जरा सीडी लगाना, ये वाला गाना लगाना। हमने जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, और ड्राइवर की स्टूडेंट्स हैं जब जा रहे होते हैं, बिल्कुल ड्राइवर की जो टेंशन है उधर हो जाती है, टेंशन तो वो सारी वो काम खराब हो जाता है, और वो नहीं लगाता या वो थोड़ी देर हो जाती है तो पीछे से चीखों पुकार शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, उनको ये पता नहीं है कि कौन सी बात कहाँ पे इसको हमने कहना है, आगे कहते हैं रिस्क कितना है, गाड़ी कितना खतरनाक रास्ता है। मेरी खास तौर पे अपील है कि आप प्लीज जब आप जाया करें, ट्रैवल करें, बाहर नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, अपने बस ड्राइवर को, अपनी गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है ड्राइवर, उसको तंग ना करें, उसको किसी भी किस्म की जो है वो इस तरह की बात, कोई लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी, वो शॉर्ट ड्राइव कर रहा होता है, बीवी लड़ना शुरू हो जाती है बीच में, नॉर्दर्न एरिया पे जा रहे हैं जी और लड़ाई हो गई है बीच में, तो फिर क्या करेंगे। तो इस वजह से खवातीन से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज हाथ हौला रखें, क्योंकि एकदम से बंदे का माइंड डाइवर्ट होता है और कुछ से कुछ हो जाता है। इवन के मोबाइल फोन यूज ना करें, मोबाइल फोन आप ड्राइविंग करते हुए जरा से आपने ऐसे देखा सामने से गाड़ी आ गई, या आपका जो है वो आपने इधर मुड़ना था और इधर चलेगी गाड़ी, तो क्या कर लेंगे। तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं इन साइड्स पे, जो नॉर्दर्न एरिया की साइड्स हैं, वो इसी गलती की वजह से होते हैं कि आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आप ड्राइवर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, दूसरे लोग जो उसमें बैठे होते हैं। तो ये वाली जो हरकत हैं इनसे परहेज करें। वो ठीक है कि हम सब पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जानें बहुत कीमती हैं और अपनी जान की आप जो है वो हिफाजत करें और दूसरों की जान की भी हिफाजत करें। इसी तरह कोविड की सिचुएशन है कि कोविड की भी में जो है वो आप अपनी भी हिफाजत करें, दूसरे की भी हिफाजत करें। कुछ लोग कहते हैं अच्छा होना है तो हो जाए, कोई बात नहीं, अल्लाह के पास तो जाना ही है। आपने तो भाई जाना है, लेकिन शायद हो सकता है आपसे जिसको लग रहे उसने अभी जो है वो अपना कुछ प्लान किया हो या ना जाना हो और आपकी वजह से वो भी चला जाए। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये पूरी इंसानियत की बात है। तो सर आप और क्या जो है वो सीधा पॉइंट्स इनको बताना चाहेंगे? जी ऐसा है कि जब दो चार चीज़ें ऐसी हैं, अभी टाइम ख़त्म होने वाला है, मैं ये बताता चलूँ कि एक तो जो है ड्रेसिंग आपकी है ना, ये कपड़ों का पॉइंट, अभी लड़के हमारे जाते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट्स पहन लेते हैं। ओके, देखिए अब उनकी फैमिलीज हैं और उनके घरों के आगे से गुजरते हैं, वो बड़े पर्दादार लोग हैं जी, वो पर्दा, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पे ये शॉर्ट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, कम होता है। अगर आप बाजार में हैं ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर जब आप ऐसे भी हमारे बहुत सारे एरियाज़ हैं, लाइक आप हुंजा या चाहते हैं या आप चतराल में चाहते हैं, उनकी वैलीज़ में मैंने देखा वहाँ जाके लड़के ऐसे हैं कि वो जनाब स्लीव लेस पहनते हैं, वो अपना टी शर्ट्स पहनते हैं और आगे वो जो कार्टून ही बन जाते हैं और आगे वो नीचे वो शॉर्ट्स पहन के तो जनाब उनके घरों के आगे गुजर रहे हैं, अपनी तरफ से वो अपने आप को हीरो शो कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितने बुरे लग रहे हैं। वहाँ पे जैसा देश वैसा बेस, वहाँ शलवार कमीज पहन के जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये कह रही हूँ
کہ شارٹس پہن کے آپ ناردرن ایریا، وہ تو آپ کو منع کریں نا کہ ناردرن ایریا میں نہ جائیں، شارٹس پہن کے گھر سے باہر گیٹ کے باہر بھی نہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. شارٹس جو ہے نا وہ آپ کے اپنے کمرے تک کے لیے ہیں. ایون کہ آپ اگر کمرہ آپ کا اوپر ہے تو نیچے اتر کے اپنے والدین کے سامنے بھی نہ جائیں، اپنی بہنوں کے سامنے بھی نہ جائیں. آپ کی بھابیاں بھی اس گھر میں موجود ہیں، تو اس چیز کا بھی جو ہے وہ احساس کریں. بنیان پہنے ہوتے ہیں، شارٹس پہنی ہوتی ہیں، گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں، بہنیں بھی وہیں پھر رہی ہیں، بھابیاں بھی وہیں پھر رہی ہیں. یہ کیا مطلب؟ اس سے آپ ہیرو نہیں ہیں. یہ ہیرو نہ سمجھے کہ ہم اس میں ہیرو لگ رہے ہیں، آپ اس میں بہت برے لگ رہے ہیں. اور آپ اس پہ مجھے جتنا مرضی جو ہے وہ غلط کہہ لیں، جتنا مرضی میرے بارے میں جو ہے وہ آپ بات کر لیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ یہ غلط ہے. جو لڑکے ایسا کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ایون کہ ہسبینڈ بھی اگر اس طرح کی جو ہے وہ ڈریسنگ کر کے گھر کے اندر بھی پھرتے ہیں تو نہ پھریں پلیز. یہ آپ کے کمرے تک کی ڈریسنگ ہے. ویسے یہ کسی صورت ڈیسنٹ نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے، کسی موضوع نہیں ہے. آپ کمرے کی حد تک، بیڈ روم کی حد تک ٹھیک ہے، آپ لائٹ سا ٹراؤزر پہن لیں، دوسرا وہ پہنیں. لیکن یہ شارٹس کا کسی صورت یہ تو بہت انڈیسنٹ چیز ہے نا، وہ تو اس کا ہے. اور اسی طرح کی اور چیزیں ہیں کہ آپ وہاں پہ آوازیں کستے ہیں جا کے ناردرن. میں نے دیکھا ہے اونچی آواز میں جو ہے نا اسپیکر آن کر دیتے ہیں، موبائل کا گانے لگائے ہوئے ہیں. وہ لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں. اور وہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ جو پختون وغیرہ کے پی کے اندر وہ تو مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم پٹھان لوگ ہیں نا. میں پٹھان فیملی سے، مجھے پتا ہے جی بہت خطرناک. اچھا، تو ایسے ہی ہے کہ یہ تھوڑا ان چیزوں کے اوپر دیکھا کریں. صفائی کا خیال رکھیں، اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں، اپنی آواز جو ہے اس طرح کے میوزک کی لاؤڈ میوزک نہ کریں. آپ اپنا سنیں، دوسروں کو نہ سنائیں آپ میوزک. آپ جاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ لوگ، فیملیز ہماری جو یہاں سے گئی ہوتی ہیں، یقین کریں اتنی ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ لڑکے 5-6 آ رہے ہیں اور دوسری طرف فیملی ہے، ان کو دیکھ کے اور آوازیں وہاں پہ سڑک کے درمیان کھڑے ہو کے ڈانس شروع کر دیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ آپ لوگ یہ انجوائے کرنے آئے ہو، ٹھیک کرو آپ، لیکن آپ دوسروں کا کیا پرابلم ہے؟ ان کو جب ڈسٹرب کر رہے ہو آپ، ان کا کیا قصور ہے کہ آپ فیملیز بیچاری انتہائی شریف فیملیز ہوتی ہیں، ان کے آگے جا کے یقین کریں ہمیں بہت برا لگتا ہے. لیکن اگر آپ نے غلطی سے کسی کو کہہ دیا، وہ آپ پہ لڑنے پہ آ جائیں گے، مرنے مرانے پہ آ جائیں گے. اس کے رولز کوئی نہیں ہے، کوئی رولز ریگولیشنز ابھی کوئی نہیں جی. دیکھیں ابھی ہمارے ہاں کے پی کے میں ٹورسٹ پولیس قیام میں آئی ہے پچھلے سال. اچھا. جو ٹورسٹ پولیس باقی کنٹریز میں ہمارے پاس ٹورسٹ پولیس ہے، وہ انہی لڑکوں کی وجہ سے ہی آئی ہوگی نا. ساری چیزیں اس میں آئے، اس میں آپ کی سیکیورٹی بھی کور ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے. اور مین یہی بات ہے کہ یہ لڑکے یہاں سے جاتے ہیں، وہ بہت بدتمیزیاں کرتے ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا، ود ڈیو اپولوجائز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب اسی طرح کے ہوتے ہیں، اچھے برے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. لیکن چونکہ میں اس فیلڈ سے ہوں، میں 26 سال سے یہ کمپنی چلا رہا ہوں ایز اے ٹور آپریٹر، تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بہت، اور ہمیں دیکھنے والے کو اور لگ رہا ہے تو فیملی والے کو کتنا اور لگ رہا ہوگا. وہاں کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ اس چیز کی نمائندگی بھی کی اور بتایا بھی. اور جو آخر میں آپ نے یہ ریکویسٹ کی ہے ہمارے لوگوں سے کہ جو ناردرن ایریا میں سیر سپاٹے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، پلیز اس چیز کی احتیاط کریں کہ آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری، ایسی کہ جس میں دوسرے دیکھنے والوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو. کیونکہ وہاں کے لوگ بہت ہی انتہائی سادے لوگ ہیں، ان کو اس طرح کی ماڈرن ڈریسنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل پتہ نہیں ہے اور وہ اچھا نہیں سمجھتے. اور جو لوگ سیکھتے ہیں وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. پروگرام تو سبھی کرتے ہیں اور سبھی کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن صدقہ جاریہ کسی پروگرام کو بنانا، یہ ہماری ٹیم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور کوشش ہماری بھی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایسا پروگرام پیش کیا جائے جس سے اصلاح بھی ہو سکے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز، نئی بات کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی اسی شو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.